बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नाज़रीन, अदबी गोशा में आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अनवर राना। आज हम बात करेंगे गुजरांवाला के इल्मी अदबी माहौल पर, और इस सिलसिला में मेरे साथ मेहमान के तौर पर शरीक हैं जनाब मोहतरम तनवीर आजम साहब। आपका गुजरांवाला, जिला गुजरांवाला में नात के हवाले से एमफिल है और पीएचडी स्कॉलर हैं। जनाब तनवीर आजम साहब खुद भी एक खूबसूरत और बासलाहियत नात निगार हैं। तो मैं सबसे पहले आपको तनवीर आजम साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आपको अपनी नात के चंद अशआर सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राणा साहब, आपका बहुत शुक्रिया और रग्स न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी उर्दू नात पर, गुजरांवाला के हवाले से उर्दू नात पर बोलने के लिए। मैं सबसे पहले अपने चंद शेर नात के आपके गोश गुजार करता हूँ। बिल्कुल। खुदा की खास नेमत का तसव्वुर, जी, खुदा की खास नेमत का तसव्वुर, मेरे आका की रहमत का तसव्वुर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान खुदा अल्लाह। की खास नेमत का तसव्वुर, मेरे आका की रहमत का तसव्वुर, दिलों को शाद रखने के लिए है, दिलों को शाद रखने के लिए है, तेरे दर की मोहब्बत का तसव्वुर। दिलों को शाद रखने के लिए है, तेरे दर की मोहब्बत का तसव्वुर। कहाँ से ढूंढ के लाओगे ऐसा, वाह, कहाँ से ढूंढ के लाओगे ऐसा, न था न है मुरव्वत का तसव्वुर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहाँ से ढूंढ के लाओगे ऐसा, न था न है मुरव्वत का तसव्वुर। वाह। तो नाज़रीन, आपने तनवीर आजम के चंद अशआर मिसाल के तौर पे सुने। तो नुक्तावर नुक्तादां कहाँ सोचें, आपके नात गो जहां सोचें। गुजरांवाला जहां अवाम में पहलवानों के शहर के तौर पे जाना जाता है, वहीं हल्का इल्म व अदब में इसकी शनाख्त शहर व दरूदो सलाम के तौर पर बन रही है। इस ज़िमन में दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। तो तनवीर आजम साहब, गुजरांवाला में पहले नात गो शायर के हवाले से हम बात से आगाज करते हैं कि गुजरांवाला में वैसे तो बड़े बड़े नात गो हुए हैं। जी बिल्कुल। अपना हफीज ताहिब साहब, बशीर हुसैन नाज़िम साहब और उनके अलावा भी बहुत से। तो आपसे मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि आपकी तहकीक के मुताबिक गुजरांवाला में, जिला गुजरांवाला में पहला नात गो शायर कौन हुआ है? जलालुद्दीन अकबर के दौर में जी, गजनी से मुल्ला नसीर गजनवी जी, तशरीफ लाए कैलियांवाला शरीफ में, कैलियांवाला शरीफ में। जी। तो उन्होंने इल्मी, सबसे पहले इल्मी और अदबी हवाले से उनका बहुत काम है। जी। उनके दो फरजंद मुल्ला जमाल चनाबी और मुल्ला जलाल चनाबी, ये दोनों जो फरजंदान हैं इनके, इन्होंने सबसे पहले अरबी और फारसी के हवाले से काम किया है। जी। अरबी का कसीदा है बांत साद, हाँ जी, और कसीदा बुरदा शरीफ, इन दोनों ने फारसी की शरह लिखी हैं, फारसी शायरी में। और कैलियांवाला शरीफ में सबसे पहले ये अदबी हवाले से दरसगाह जो है ये नजर पड़ती है। बिल्कुल। और उसके बाद मंचर चट्ठा वजीराबाद के तहसील वजीराबाद में मंचर चट्ठा जी, उसमें मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के हम असर शायर अशरफ नौशाई, मंचरी भी कहते हैं, अशरफ मंचरी के नाम से भी अशरफ नौशाई, उन्होंने सबसे पहले उर्दू के हवाले से उर्दू नात में काम किया है। यानी उर्दू नात, उसके बाद कसायद भी लिखे हैं, गजलियात भी हैं उनकी, उनका एक शेरी मजमुआ भी शाया हो चुका है। तो उन्होंने सबसे पहले ये उर्दू नात के हवाले से जिला गुजरांवाला में काम किया। और ये इनके हवाले से मिर्जा रफी सौदा ने अपना
اشرف کے حوالے سے شعر بھی ایک کوٹ کیا ہے جی. اور وہ شعر جو ہے یہ حوالہ بن گیا ہے کہ اشرف نوشاہی جو ہیں وہ مرزا محمد رفیع سودا کے ہم اثر شاعر ہیں. جی جی جی. اور اس کے بعد کچھ عرصہ جب گجرانوالہ میں انگریزوں کا قبضہ ہوا جی. یہ 1857 کے بعد کی بات ہے. یہ 1857 کے بعد کی بات ہے. تو جب گجرانوالہ کو ضلع کا درجہ دیا گیا یہ تقریباً 1851-52 کی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پہ ایک ضلع کے درجے کے طور پر سامنے آیا یہ علاقہ ہمارا. اور اس میں سب سے پہلے مولانا ظفر علی خاں کے حوالے سے مولانا ظفر علی خاں سے پہلے ایک محمد حسین شاہ یہ کاموں کی میں چنڈالی کے مقام پر ایک بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے ایک کیا نام ہے اردو شاعری میں ایک باقاعدہ نعتیہ وہ کلام لکھا جو ان کا یہ دیوان ضیاء حسین کے نام سے نا ان کا دیوان ایک شائع ہو چکا ہے. اس میں انہوں نے اردو کے کئی نعتیں لکھی ہیں اردو کے حوالے سے. اور اس کے بعد مولانا ظفر علی خاں جو ہیں یہ تو ایک باقاعدہ حوالہ ہے اردو نعت میں ایک باقاعدہ حوالہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اردو کے ابتدا میں یہ سب سے بڑا حوالہ ہے ہمارے لیے ضلع گجرانوالہ. پورے برصغیر میں بھی مولانا ظفر علی خاں جو ہیں یہ ایک حوالہ کے طور پر سامنے آئے اور انہوں نے ایک جدید نعت کا آغاز کیا. اس سے پہلے روایتی نعت جو ہے وہ لکھی جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل کے بارے میں شمائل کے بارے میں. جدید نعت کا حوالہ نعت تو نعت ہے جدید ہو قدیم ہو کوئی صدی ہو وہ نعت کی صدی ہے. جی بالکل یہ بات آپ کی درست ہے. لیکن یہ روایتی انداز جو ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں. انداز بدلتا ہے. بالکل انداز بدلا. شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار یہ خصائل کے بارے میں آپ کی خوبصورتی کے بارے میں معجزات کے بارے میں کام بات کی گئی اور آپ کے چہرہ مبارک کے بارے میں. لیکن بعد میں اس کو ہم کلاسک انداز میں نعت کہہ سکتے ہیں. بالکل. لیکن جدید نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں بات کی گئی آپ کے اخلاق و کردار کے بارے میں بات کی گئی. اور یہ مولانا ظفر علی خاں کا خاصہ ہے کہ انہوں نے اس انداز کو نئے رنگ سے اپنایا. تو نعت کے حوالے سے ابھی بات کی تنویر اعظم صاحب نے کہ جدید اور قدیم نعت تو کسی صدی میں ہوئی کسی دور میں ہوئی وہ ایک ہی ممدوح ہے اور کثیر مداحین ہیں. جی بالکل. تو یہ نعت بھی ایک ایسا معجزہ ہے تنویر صاحب کہ دیکھیں آپ کسی کے بارے میں بات کریں تو باتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے اور صدیوں تک ہوتی رہے گی لیکن بات ختم نہیں ہوتی. ان کے اسوہ حسنہ کے خصائص ختم نہیں ہو سکتے. جس طرح وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا اسی طرح آپ کے جو خصائص ہیں آپ کے جو معجزات ہیں آپ کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. مسلم تو مسلم غیر مسلم شعراء نے بھی اس پہ باتیں کی ہیں. جی بالکل. بہت بہت اچھی نعت نگاری کی ہے. جس ذات کی مداحانی کرنے والی ذات خدا ہو خود ہو وہ جو اس کی تعریف کیسے ختم ہو سکتی ہے. نعت گوئی تو خدا کی سنت ہے. آنے والے دنوں میں نئے نئے گوشے جو ہیں نعت کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں. میں اسی حوالے سے قتیل شفائی کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ان کا نعت کا یہ ایک انداز ہے دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. یہ بھی ایک نعت کا انداز ہے. یہ بھی ایک نعت کا انداز ہے. اور ایک نعت میں اپنے گجرانوالہ کی شان عاطف کمال رانا صاحب کا ایک شعر کہ کھولتا ہوں جب بھی کھلتی ہے مدینے کی طرف کھولتا ہوں جب بھی کھلتی ہے مدینے کی طرف میرے گھر میں ایک کھڑکی ہے مدینے کی طرف. اور ایک اور اسی نعت کا شعر ہے کہ آسماں تک جانے والی میری ہر دعا آسماں تک پہنچنے والی میری ہر دعا
پہلے اپنا رخ بدلتی ہے مدینے کی طرف. واہ واہ واہ. یہ عاطف کمال رانا صاحب ہیں. جی. تو ہم بات کر رہے تھے ابتدائی دور کی شاعری کی. جی. مولانا ظفر علی خان صاحب کے حوالے سے. مولانا ظفر علی خان صاحب کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں بڑے ناموں میں گجرانوالا کے حوالے سے جناب حفیظ طائب صاحب کا نام آتا ہے. بالکل. ان کے حوالے سے بالکل. اگر ہم یہ کہہ لیں کہ پچھلی صدی جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان کے حوالے سے ہے ہمارے علاقے کی, اور اس صدی کو ہم اگر حفیظ طائب کے نام کر دیں بالکل, تو کوئی اس میں شک کی بات نہیں ہے. شک کی بات نہیں ہے. حفیظ طائب صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ درود و سلام اور نعت کے حوالے سے اس قدر انہوں نے محنت کی کہ ان کا نام اور احمد نگر کا نام, بلکہ احمد نگر کو چھوڑ کے لاہور چلے گئے جہاں بھی انہوں نے, لیکن ان کی پہچان تو ہمارا ضلع ہے, پہچان ہمارا ضلع ہے, اور وہ نعت کے حوالے سے ایک بڑے نام کے طور پر پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. وہ خصوصاً اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں نعت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. تو اب نعت کی تو بات ہی ایسی ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی, لیکن ہم یہاں چھوٹا سا ایک بریک لیں گے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. کیا آپ جانتے ہیں گجرانوالا کی پہچان کیا ہے؟ گزشتہ صدی کی داستان سناتا کہنا, اکھاڑوں میں ببریاں ڈالتے ہوئے پہلوان, مزیدار اور لذیذ کھاتے, صنعت کا نہ رکنے والا پہیا, نامور ادبی شخصیات اور رانا عمر گروپ آف سروسز جو یہاں کے شہریوں کی 80% گراسری کی ضروریات پوری کر رہا ہے. یہی نہیں بلکہ بیکری کی دنیا میں بھی یہ نام لذت اور معیار کی پہچان ہے, جو انتہائی کم قیمت پر بیکری کی مصنوعات شہریوں کو فراہم کر رہا ہے, اور شہریوں کی جانب سے بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے, کیونکہ رانا عمر بیکرز کی خصوصیت ہے کہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. رانا عمر گروپ آف سروسز. ناظرین, وقفے کے بعد ادبی گوشہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہوئے, میں نعت کے حوالے سے ہمارے نعت گویان جو بہت زیادہ حوالہ استعارہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے گنبد خضرا کا استعمال کرتے ہیں, اس حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تحقیق کے مطابق تاریخ مدینہ میں لکھا ہوا ہے کہ 1837 عیسوی میں پہلی مرتبہ اس گنبد کو, جو روضہ اطہر پر موجود ہے, اس گنبد کو پہلی مرتبہ سبز رنگ جناب سلطان عبد الحمید کے دور میں کیا گیا. ان کی ہدایت پر اس کا رنگ سبز رکھا گیا. تو اس حوالے سے اس کے بعد 1837 کے بعد اس گنبد کو سبز ہونے کے حوالے سے گنبد خضرا کا نام دے دیا گیا. تو ہمارے بہت سے نعت گویان اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جناب استاد محمد اقبال نجمی صاحب کا شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ گنبد خضرا تیری کیا شان ہے, پاس تیرے دو جہاں کی جان ہے. اس طرح بہت سے شعراء کرام نے گنبد خضرا کے حوالے سے بات کی ہے. جناب ہمارے گجرانوالا کے ہی ایک اور شاعر ہیں ڈاکٹر بشیر عابد. ڈاکٹر بشیر عابد کہتے ہیں کہ سبز گنبد پر ٹھہرتی ہے ہر ایک اٹھتی نگاہ, سبز گنبد پر ٹھہرتی ہے ہر ایک اٹھتی نگاہ, شہر طیبہ کی طرف جاتا ہے زینہ دل کا. تو یہ تو ایک بات تھی. اور بھی آپ کو بہت سے شعراء کرام گجرانوالا یا گجرانوالا کے باہر بھی گنبد خضرا کا حوالہ دیتے ہوئے نظر آتے ہوں گے اور اپنی محبتوں عقیدتوں کا اظہار کرتے نظر آتے ہوں گے. تو لیکن ہم بات کر رہے تھے گجرانوالا کے ادبی منظرنامے پر, نعت کے منظرنامے پر. اس حوالہ سے تنویر اعظم صاحب آپ کو بتائیں گے کہ گجرانوالا میں نعت کا سفر کیسے بتدریج آگے بڑھ رہا ہے. گجرانوالا کے نعت کے حوالے سے ادبی منظر میں ملک منظور حسین منظور کا نام جی کافی درخشاں ہے. آپ کا تعلق ضلع میاں والی داؤد کھیل سے تھا. جی, پیدائش وہاں کی تھی. لیکن آپ نے زیادہ تر عرصہ اپنی زندگی کا ادھر گجرانوالا میں ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے طور پر گزارا.
اور آپ کئی کتابیں آپ نے لکھی جن میں 3 جلدیں جو ہیں جنگ نامہ اسلام کے حوالے سے 3 جلدیں ٹھیک سامنے آ چکی ہیں. ارمغان عقیدت کے نام سے آپ کا ایک نعتیہ مجموعہ شائع ہو چکا. ٹھیک. یعنی آپ رنگ سخن جو ہے وہ علامہ اقبال کے کلام سے ملتا جلتا ہے. یعنی آپ کا رنگ ادب جو ہے وہ علامہ اقبال کے کلام کے قریب تر ہے. کوئی ان کا آپ کوئی شعر کرنا چاہیں ناظرین کے ساتھ؟ ان کا شعر ہے: ہاں وہی دشت عرب کا ایک یتیم ہاشمی، غیب سے سیکھا تھا جس نے شیوائے ساکی گری، جس نے بچپن میں نہ دیکھے تھے کوئی ناز و نام، وادی بتہا نہ چومے بارہا جس کے قدم، اونٹنی کا دودھ بچپن میں پیا کرتا تھا جو دھوپ کی شدت میں جو چوپانی کیا کرتا تھا وہ، واہ واہ واہ، جس کے دل میں شوق دنیا تھا نہ حب جاہ تھی، گوشہ غار ہرا جس کی ریاضت گاہ تھی. واہ بالکل. وہ مجھے ایک شعر جناب ہماری گجرانوالہ کی شان راسخ عرفانی صاحب جن کی 7 نعتیہ کتب شائع ہو چکی ہیں اور ان کا کل کلام حمد رب العلا نعت خیر الورا کے عنوان سے شائع ہوا ہے، ان کا نعت کا ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ کس انکسار سے طیبہ کی دید کے طالب، کس انکسار سے طیبہ کی دید کے طالب جبیں پہ مل کے دیار حرم کی خاک چلے. تو اسی طرح ہمارے حفیظ طاہب صاحب ہیں: اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی. یہ نعت کا اپنا اپنا انداز ہے. اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب کا شنیدہ، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب کا شنیدہ. تو بات گجرانوالہ کے شاعروں کے حوالے سے کریں تو عزیز لدھیانوی بڑا نام ہے. ان کا شعر ہے کہ یہ معراج نعت گوئی کی شعر جو نکلے برمحل نکلے. جی تو آپ منظور حسین کے بعد آپ کس کا بڑا نام دیکھتے ہیں؟ فیض الحسن شاہ صاحب، یہ ہمارے آلو شریف والے، ان کا نام بھی گجرانوالہ میں نعت کے حوالے سے بڑا نام ہے. آپ کا ایک نعتیہ مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے. اور آپ کی شاعری بھی آپ کی شاعری میں بھی علامہ اقبال کے کلام کی جھلک نظر آتی ہے. فیض الحسن شاہ صاحب کی شاعری میں بھی علامہ اقبال کے کلام کی جھلک نظر آتی ہے. آپ کا شعر ہے: جس نے کیا ہے میر میں یزداں تمہیں تو ہو، جس سے بڑی ہے عظمت انسان تمہیں تو ہو، آسان جن کے نام سے ہوتی ہیں مشکلیں، سارے جہاں کے درد کے درماں تمہیں تو ہو. یہ بیر جو ہے یہ مولانا ظفر علی خان کی بیر ہے، جس سے زندہ ہے وہ تمنا. بالکل وہی بیر ہے، اور یہ بیر اکثر نعت گو شعراء نے استعمال کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو گجرانوالہ میں ڈاکٹر بشیر احمد صاحب کا ایک نعت کا شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نعت کیا ہے. نعت کے حوالے سے یہ شعر ہے کہ نعت کیا ہے دم بدم ذکر رسول ہاشمی، نعت کیا ہے عشق میں جلتا دیا ہونے کا نام. تو نعت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار. تو نعت کہنا بہت مشکل فن ہے، یہ احتیاط کا کام ہے. یہ ایک تلوار کی دھار پہ چلنے کا کام ہے. اگر آپ ذرا پیچھے رہ گئے تو توہین کے زمرے میں آ جائیں گے، آگے نکل گئے تو عبد و معبود کا تاثر ختم کریں گے تو تکفیر کے دائرے میں جا گریں گے. تو لہذا نعت گو بہت محتاط ہو کے، اور نعت گوئی میں سب سے جو ضروری بات ہے وہ ہے عقیدت اور محبت. عقیدت اور محبت میں رنگے ہوئے ہمارے مختلف شعراء کرام میں آپ کو عزیز لدھیانوی ہی کی بات کر لیتا ہوں میں، وہ بھی ہمارے گجرانوالہ کے ہیں. تو نے دشمن سے گالیاں سن کر دل کی گہرائی سے دعا دی ہے. یہ انداز ہے. عزیز لدھیانوی صاحب کا اذن حضوری کے نام سے ایک مجموعہ شائع ہو چکا ہے، اور یہ زود گو شاعر ہیں. یہ غزل، نظم، نعت وغیرہ انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے. حنیف نازش صاحب کا نام
ہمارے پاس موجود ہے، جی بالکل، بہت بڑے ہیں ان کی. وہ ایک نعت تو زبان زدے عام ہو گئی ہے کہ ظاہر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، واہ واہ واہ. جس طرح چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. اسی طرح اور بھی بہت سارے ہمارے گجرانوالہ کے شاعر ہیں. آپ وزیر آباد سے تعلق رکھنے والے ایک شاعر ہیں انجم وزیر آبادی. انجم وزیر آبادی جی، انہوں نے 1911 میں وزیر آباد میں یہ پیدا ہوئے جی، اور ان کا بھی ایک نعتیہ مجموعہ جو ہے وہ شائع ہو چکا ہے جی. اور ان کا بھی مولانا ظفر علی خاں کے شعر کے ہونے کی وجہ سے بالکل ان کے کلام میں مولانا ظفر علی خاں کی جھلک نظر آتی ہے جی. لیکن مولانا ظفر علی خاں کا جو وہ کیا نام ہے احتجاجی انداز ہے جی، وہ تو نہیں، لیکن ان میں نرم روی اور دھیما پن جو ہے وہ ان کے کلام میں موجود ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں نعت کی، جو ایک تو موضوع ہے نعت، جو نظم کے مختلف حیاتی اصناف ہیں، جیسے آپ نظم لے لیں لوری سے لے کے لوری، دوہا، نعتیہ مائع، نعتیہ ہائیکو، غزل میں مختلف انداز آ گئے ہیں، قصائد، ہر صنف سخن میں نعت نظر آتی ہے. جی بالکل. تو نعتیہ ہائیکو کے حوالے سے ہمارے پاس گجرانوالہ میں سب سے بڑا نام محمد اقبال نجمی اور میرا خیال ہے سب سے پہلے ان کی نعتیہ ہائیکو شائع ہوئی. تو ان کی ایک نعتیہ ہائیکو دیکھیں کہ چھوڑ دو کیمیا گری کرنا، چھوڑ دو کیمیا گری کرنا، خاک طیبہ کو ہاتھ میں لے لو، واہ واہ، خود نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے، واہ واہ کیا بات، خود نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے. یہ ان کی نعتیہ ہائیکو ہے. تو ابھی ہم بات کریں نعت کے حوالے سے تو گجرانوالہ کے صرف نعت گو شعراء کا نام ہی گنواتے جائیں نا تو ٹائم ختم ہو جائے ہمارے پاس، بہت وقت چاہیے. ان کی کتب کا ذکر کریں، ابھی ہم نجمی صاحب کی ہی کتب کا ذکر کریں، بہار مدحت، انوار مدحت، رنگ مدحت اور انوار مدینے کے، گلہائے اسلام، بہت ساری اس طرح کی کتب ہیں. لیکن ہمارے پاس وقت بار بار ہم کہتے ہیں کہ محدود ہے، تو ناظرین ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. یہاں ہم تھوڑا سا توقف کرتے ہیں، آپ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. کیا آپ جانتے ہیں گجرانوالہ کی پہچان کیا ہے؟ گزشتہ صدی کی داستان سناتا کے نگر، اکھاڑوں میں ببریاں ڈالتے ہوئے پہلوان، مزیدار اور لذیذ کھاتے، صنعت کا نہ رکنے والا پہیا، نامور ادبی شخصیات اور رانا عمر گروپ آف سروسز جو یہاں کے شہریوں کی 80% گراسری کی ضروریات پوری کر رہا ہے. یہی نہیں بلکہ بیکری کی دنیا میں بھی یہ نام لذت اور معیار کی پہچان ہے، جو انتہائی کم قیمت پر بیکری کی مصنوعات شہریوں کو فراہم کر رہا ہے اور شہریوں کی جانب سے بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، کیونکہ رانا عمر بیکرز کی خصوصیت ہے کہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. رانا عمر گروپ آف سروسز. وقفہ کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ پروفیسر رشید صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ سادگی، شائستگی اور اختصار لکھنے اور کہنے کے لیے ضروری ہیں. عموماً ادب لکھنے اور کہنے کے لیے یہ 3 باتیں ضروری ہیں، لیکن نعت کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ضروری ہے. اس کے لیے آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کر اذن حضوری ہونا چاہیے. اذن نہ ہو تو لفظوں کا کھیل محض ایک گورکھ دندہ غزل بن سکتا ہے، نظم بن سکتا ہے، نعت نہیں بن سکتی. محبت ہو، عقیدت ہو تو نعت بنتی ہے. تو اس حوالے سے گجرانوالہ کے جتنے بھی شعراء کرام ہیں، جتنے بھی نعت گو ہیں، وہ عقیدت اور محبت سے منور گنبد خضرا سے روشنی لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو بات میں اگر کروں تو حفیظ طائب صاحب کی بھی بات ہوئی. جناب اب ہم بات کرتے ہیں بشیر حسین ناظم کی. بشیر حسین ناظم بھی گجرانوالہ کا ایک بڑا نام ہے. ان کی بھی
کتابیں، بہت سی شاعری کی کتابیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. ان میں غالب کی زمینوں میں انہوں نے کام کیا ہے. اسی طرح غالب کی زمینوں میں ہمارے سلیم اختر فارانی صاحب نے بھی کام کیا ہوا ہے. انہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے ان کی کتاب عہدۂ گلستان رسول، انہوں نے قرآن پاک کی ترجمانی بھی کی ہے اردو میں. تو انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. تو اور آپ کس کس شاعر کے بارے میں گجرانوالا کے حوالے سے ذکر کریں گے؟ وزیر آباد کے قصبہ رسول نگر سے تعلق رکھنے والے ایک شاعر ماشر رسول نگری. ماشر رسول نگری ایک بڑا نام ہے جی. آپ کی 3 جلدیں فخر کونین کے نام سے شائع ہو چکی ہیں اور یہ مسدس کی فارم میں ہے، مسدس کی حیثیت میں لکھی گئی ہیں. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو کور کیا گیا ہے جی. ٹھیک ہے. ان میں یعنی فخر کونین جو ہے یہی ان کے قابل ذکر جو ہے وہ قابل ذکر شاعری ہے. ہاں جی. اس میں ایک جو ہے وہ بند پیش کرتا ہوں. معاشر کہاں حبیب خدا کی ثنا کہاں، واہ واہ. معاشر کہاں حبیب خدا کی ثنا کہاں، یہ بے نوا کہاں شہ جود و سخا کہاں، پہنچا ہے ایک ذو میں یہ درداشنا کہاں، دنیا کہاں وہ عالم عشق و رضا کہاں، ہے زور کا مقام نہ یہ زر کی بات ہے، اے دل یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. یعنی یہ اتنے اچھے انداز میں نعت کہنے والے شاعر کا تعلق ہمارے ضلع سے ہے. اور یہ ان کے ہمارے ضلع کے لیے فخر ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ پر ایک 3 جلدوں میں نعتیہ شاعری کی گئی ہے. اس کے بعد پروفیسر اسرار احمد صحاوری یہ ہمارے گجرانوالا سے میری خوش قسمتی ہے کہ میں جب بی اے میں تھا تو یہ اسلامیہ کالج میں پڑھاتے تھے، تو مجھے ان کا شاگرد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے جی. تو ان کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، اسرار احمد صاحب، پروفیسر اسرار احمد صحاوری صاحب کے حوالے سے. آپ کا شاعری جو ہے وہ زیادہ تر اسلامی شاعری ہے، نعت سے ہٹ کے بھی جو آپ نے شاعری کی ہے نا وہ اسلامی رجحان ہے اس میں پایا جاتا. اور آپ کی نعتیں جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ اس میں معرفت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے. بالکل. یعنی اسلامی انداز جو ہے وہ زیادہ تر اس میں رچے بسے شعر ہیں آپ کے. بالکل ٹھیک. تو آپ کا ایک شعر عرض کرتا ہوں. نعت میری نہیں ہے رسم ادب، واہ، غم دل کی میرے کہانی ہے. یعنی آپ نے اپنے دل کا غم جو ہے وہ نعت میں پرو دیا ہے. یعنی نعت میں آپ نے اپنے دکھوں کا مداوا جو ہے وہ بھی ڈھونڈ لیا ہے. اور آپ کے شعر جو ہیں وہ معرفت کا ایک دریا بن گئے ہیں. اور ان کے علاوہ جناب راز کشمیری صاحب بھی بالکل بڑے اچھے شاعر ہیں. گجرانوالا کا ایک نعتیہ مجموعہ کیا نام ہے ان کا شعر ہے میرے ذہن میں، لوح بھی تو قلم بھی تو کے نام سے نعتیہ مجموعہ شائع ہو چکا ہے. ان کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ میرے افکار کا محور ہے تمہاری شہرت. میرے افکار کا محور ہے تمہاری سیرت، فن کی معراج ہے اوصاف تمہارے لکھنا. فن کی معراج ہے اوصاف تمہارے لکھنا. اور آپ نے ایک نعتیہ انتہاب بھی شائع کیا ہے جو جس کی ردیف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. اس میں ایسے شعراء کا کلام شامل کیا گیا جن میں نعتوں کی ردیف جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ کیا نام ہے، اس کے علاوہ اقبال جاوید صاحب گو کے شاعر نہیں ہیں، ہاں، لیکن نعت کے حوالے سے تنقید میں بہت کام ہے ان کا. آپ کی 4 یا 5 کتابیں جو ہیں وہ نعتیہ تنقیدی مضامین پہ میری نظر سے گزرا کیا میں خود اس مفیض ہمارے استاد نجمی صاحب شائع کرتے ہیں. 2005 میں ان کا نا ایک نعت نمبر شائع ہوا تھا مفیض کا. جی. تو اس میں 313
تعداد ہے ان کی 313 پیراگراف نعت کے حوالے سے، نعت کیسے لکھی جاتی ہے، جی بالکل، نعت کیوں لکھی جاتی ہے اور نعت کے آداب کیا ہیں، بالکل اس حوالے سے 313 پیراگراف مختلف چھوٹے چھوٹے، ان کو باقاعدہ نمبر لگائے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، یہ اقبال جاوید صاحب نے اپنی پوری محنت سے مختلف کتب سے، رسائل سے، جرائد سے نکال کے وہ ایک جگہ تدوین کی ان کی، جی بالکل، اور وہ اس میں شائع ہوئے ہیں باقاعدہ۔ ان میں سے ایک میں آپ کو جو انہوں نے 100ویں نمبر پہ لکھا ہے نا، جی جی، وہ ہے اصطلاح نعت واحد، اصطلاح نعت واحد شعری وضع ہے جہاں بے لام جذبے مردود قرار دیے جاتے ہیں۔ واہ واہ، با خدا دیوانہ با محمد ہوشیار ایک مصری نہیں بلکہ ایک بیانیہ ہے اور ایک معیار ہے، اور یہ نعت یہ ایک معیار ہے نعت کے لیے بالکل، کہ آپ خدا کی تعریف کرتے ہوئے دیوانہ ہو سکتے ہیں، لیکن میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ہوشیار رہیں، احتیاط ضروری ہے، احتیاط برتیں، محبت اور سے عقیدت۔ بڑھیں ہاں، اور نہ آپ کا رتبہ جو کم کریں۔ آپ گجرانوالہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ شمار شعراء کرام ہیں، ان بہت سے شعراء ہیں گجرانوالہ کے حوالے سے، جی، اس میں گجرآباد سے تعلق رکھنے والے مولانا عبدالغفور ہاروی، جی مولانا ظفر علی خان کے، یہ ساری ہیں۔ جی، اس کے بعد معاشر رسول نگری کا ذکر ہو چکا ہے، اسرار احمد ساروی کا ذکر ہو چکا ہے، اثر لیانوی، ناظم بزمی، راشد بزمی، جی، سائم کرنالی تعلق خاص طور وزیر آباد سے، وزیر آباد سے ہے، آپ یہ ایک شعری مجموعہ صفحہ ہستی نام سے شائع ہو چکا ہے، آپ بالکل وزیر آباد کے ادبی تنظیموں کے روح رواں تھے۔ روح رواں، بالکل۔ اس کے بعد گجرآباد سے تعلق رکھنے والے ثاقب عرفانی جی، اور شیر حسین راشد عرفانی صاحب کے بھائی، عرفانی صاحب کے چھوٹے بھائی، چھوٹا ہی ہیں، بالکل۔ اور عزیز لدنوی، جی، ممتاز اختر ظفر، جی، حنیف نازش، بالکل، پروفیسر عبدالجمال، جی، پروفیسر عبداللطیف بھٹی، جی، ماہر کرنلی، جی، غلام رسول ادیم، جی، اس کے بعد انصر علی انصر، جی، جی، پروفیسر سجاد مرزا سجاد مرزا کا تعلق پہلے تو یہ اسلامیہ کالج میں تھے، جی، اس اس کے بعد یہ گورنمنٹ کالج میں بھی ہیں کچھ عرصہ۔ سجاد مرزا کا بہت کام ہے نعت جی والے، بالکل، نعت کے حوالے سے ان کے 4 شعری مجموعے، 4 یا 5 شعری مجموعے شائع ہو چکے اللہ جمال صاحب، اللہ جمال جو اسلامیہ صاحب، کالج کے پرنسپل، جی بالکل۔ ٹھیک ہے، ان کے اس کے بعد ہے پروفیسر محمد اکرم رضا صاحب کام جو اکرم رضا صاحب ایک حوالہ ہے گجرانوالہ میں نعت کا ایک حوالہ ہے، نعت کا ایک حوالہ ہے گجرانوالہ میں۔ اکرم رضا صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو مجھے ان کے بارے میں یہ کہنے کا بھی شرف ہے کہ وہ اکرم رضا صاحب میرے دادا استاد ہیں، جی جی جی، اکرم رضا صاحب۔ ان کا ایک شعر ہے کہ مٹ گئی تاریکیاں انوار کا غلبہ ملا، مٹ گئی تاریکیاں انوار کا غلب ملا، آفتاب نور جب چمکا رسول اللہ کا۔ واہ واہ واہ، وہ ان کا خوبصورت مجھے بھی ہوا، تو آپ اور دیکھیں اپنی۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس بہت سے شعر، ویسے تو اگر ہم دیں ثاقب علی صاحب ہیں کاموں کے، بالکل، ثاقب علی صاحب، شاد بھٹی ہے کموں سے، ہاں جی، کبھی شعری اور اس کے بعد ہم نے کہا ہے کہ شعر عطیہ شاعری کے حوالے سے غلام زبیر نازش صاحب کا نام ہے، فیض رسول رضان صاحب ہیں، اور ان کی بھی کتب آ چکی ہے، حمید موسیٰ ہیں، وہ بھی نعت پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ نعتیہ مجموعہ شائع نہیں ہوا، لیکن نعت پہ کر رہے ہیں۔ یہ پروفیسر اکرم رضا صاحب کے شاگرد ہیں، اکرم رضا صاحب کے شاگرد ہیں یہ بھی۔ تو نعت والے سے گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں گجرانوالہ کی پہچان کیا ہے؟ گزشتہ صدی کی داستان سناتا کہ نگر، اکھاڑوں میں ببریاں ڈالتے ہوئے پہلوان، مزیدار اور لذیذ کھاتے، صنعت کا نہ رکنے والا پہیا، نامور ادبی شخصیات اور رانا عمر گروپ آف سروسز، جو یہاں کے شہریوں کی 80% گراسری کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بیکری کی دنیا میں بھی یہ نام لذت اور معیار کی پہچان ہے، جو انتہائی کم قیمت پر بیکری کی مصنوعات شہریوں کو فراہم کر رہا ہے، اور شہریوں کی جانب سے بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، کیونکہ رانا عمر بیکرز کی خصوصیت ہے کہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ رانا عمر گروپ آف سروسز۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر ادبی گوشہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے ہم بات کو نعت کے حوالے سے آگے بڑھاتے ہیں، اور میرے ساتھ مہمان جناب تنویر اعظم حاضر ہیں، تو ان سے بات کرتے ہوئے میں یہ تنویر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گجرانوالہ میں جو نعت کا کام ہوا ہے،
تنقیدی حوالے سے بھی بہت ہوا. جی بالکل تنقیدی. اکرم رضا صاحب کی کاروان نعت کے خودی خان ایک کتاب تو بالکل سامنے ہے سب کے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے. تو اکرم رضا صاحب کی شاعری میں بھی بہت زیادہ نعت ہے. آپ اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں گے؟ اکرم رضا صاحب گجرانوالہ میں نعت کے حوالے سے ایک بہت بڑا حوالہ ہے, اور آپ کے کئی شاگرد جو ہیں وہ شاعری کر بھی رہے ہیں اور نعت بھی لکھ رہے ہیں. تو آپ نے گو کہ اگر ابھی حال ہی میں آپ کی کتاب توفیق ثنا کے نام سے چھپ چکی ہے, لیکن اس آپ کے اگر میرا اکثر ان کے گھر آنا جانا تھا تو انہوں نے کئی ڈائریاں جو ہیں ان کی نعت پہ ان نعتیں لکھی ہوئی ہیں, غزلیں لکھی ہوئی ہیں, کئی ڈائریاں کئی تیار ہیں. اگر چھپ جائیں تو کئی کتابیں جو ہیں تیار ہو سکتی ہیں. اتنا زود گو شاعر جو ہے میں نے نہیں دیکھا جتنا اکرم رضا صاحب ہیں. ان کا تنقیدی کام جو ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے. آپ نے اگر کہا جائے کہ گجرانوالہ میں اقبال جاوید صاحب اور اکرم رضا صاحب نعتیہ تنقید کے ایک نمایاں نام ہے, تو اس میں کوئی بالکل یہ آپ نے جوڑی کا ذکر کر دیا, اکرم رضا صاحب اور اقبال جاوید صاحب. یہ جو ایک مہک کا ایک گجرانوالہ نمبر شائع ہوا تھا جی بالکل آج سے کوئی 25-30 سال جی بالکل, تو وہ ایک حوالہ بن گیا ہے, تاریخ میں ایک حوالہ بن گیا ہے گجرانوالہ کے نام سے. یہ دونوں حضرات جو ہیں مدیران تھے, یہ دونوں تحقیق اور تنقید پہ یہ دونوں حضرات اتنے بڑے نام ہیں گجرانوالہ کے حوالے سے, کیا پوری ہماری اردو ادب کے حوالے سے. اگر اس کو تاریخ گجرانوالہ کہا جائے, ادبی گجرانوالہ کی ادبی تاریخ کہا جائے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک نہیں. تو اس کے بعد ہم گجرانوالہ سے ایک اور بڑا نام جناب جان کشمیری صاحب کا بھی ذکر کریں. ان کی بھی نعت جی بالکل موجود ہے. آپ کرتاس کے مدیر ہیں. کرتاس کے مدیر ہیں. ان کا شعر ہے کہ دل میں طیبہ ہو بسا سوچ میں رانائی ہو, پھر تیری دونوں جہانوں سے شناسائی. تو جان کشمیری صاحب ہیں. ان کے علاوہ ہمارے گجرانوالہ میں بہت بڑے نام آپ کچھ جی بالکل. اقبال نجمی صاحب ہیں. جی اقبال نجمی صاحب. پروفیسر محمد احمد شاہ, یہ ایک بڑا نام ہے نعت کے حوالے سے. لدھیانوی صاحب کا بھی عزیز لدھیانوی, اثر لدھیانوی. جی ان کا. اس کے بعد یعنی پروفیسر محمد احمد شاد جو ہیں, ان کی بھی کئی کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں. آپ کا چند شعر میں پیش کرتا ہوں محمد احمد شاد کے. کر رہے ہیں رسول کی باتیں, چھوٹی بہر میں بڑا اچھا لکھا ہے. کر رہے ہیں رسول کی باتیں, رحمتوں کے نزول کی باتیں, عظمتوں کے سراغ کے قصے, عظمتوں کے سراغ کے قصے, عزتوں کے حصول کی باتیں, ہر بشر کی نجات کا سامان, شاہدین کے اصول کی باتیں, قلب و جاں کے سکون کا منبع, قلب و جاں کے سکون کا منبع, سن کے پیارے رسول کی باتیں. یعنی آپ کا انداز جو ہے وہ بڑا اچھا یعنی نعتیہ انداز جو ہے وہ نہایت خوبصورت ہے. آپ ہمارے استاد ہیں. جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا تو یہ ہمارے استاد تھے اردو کے, اور بڑا اچھا شفقت رکھنے والے طالب علموں سے. ان کے علاوہ بھی ہمارے پاس گجرانوالہ میں بہت سے شعراء کرام ہیں جن کا ابھی ہم نے ذکر کرنا ہے. ان میں آپ دیکھیں نئے لکھنے والوں میں بھی جی بالکل نئے مطلوب حسن ہیں, بہت اچھی نعت لکھتے ہیں. وحید انصاری صاحب ہیں ہمارے ایک گجرانوالہ کے نئے لکھنے والوں میں. یہ کاموں کی سے ثاقب علوی صاحب ہیں. عمران تنہا ایک نام ہے, بہت اچھا لکھتے ہیں. بالکل. اور وسیم عالم ہے. بابو رمضان شاہد کا ذکر کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. در کی گدائی کے نام سے ان کی ایک کتاب نعت کے حوالے سے آئی ہوئی ہے. حافظ نوید مقبول شاکر ہے. ہاں جی, کاموں کی سے, یہ بھی کاموں کی سے تعلق رکھتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد گکھڑ سے جی اب یہ تنظیم ہے دستک جی, اس میں تقریباً 10 یا اس سے زیادہ شعراء جو ہیں وہ اس کے چلا رہے ہیں مل کے. تو وہ تقریباً ہر مہینے میں ایک مشاعرہ کی صورت میں ہوتا ہے. وہ بھی اچھا شاعر جو ہیں وہ اچھا لکھنے والے ہیں. اردو لکھتے ہیں, پنجابی لکھتے ہیں, لیکن ان میں نعت گو شاعر بھی ہیں جن میں نام ہے نوید
نوید اقبال ہے، نوید اقبال ہے بالکل، مظہر الحق ہیں جی، اس کے بعد آفتاب احمد ہیں، آفتاب احمد، ندیم اصغر ہیں، جی، اور یہ دائم بٹ ہیں، دائم بٹ یہ ہیں، اچھا لکھنے والے شاعر ہیں، بالکل، اتفاق بٹ ہیں، اتفاق بٹ ہیں، اور بالکل، تو اس میں یعنی تقریباً ہر لکھنے والے جو ہیں وہ نعت لکھنے والے، ان کی اردو نعت بھی ہے اور پنجابی نعت میں بھی لکھتے ہیں، پنجابی میں بھی لکھتے ہیں. نعت اور فروغ نعت کے حوالے سے ایک اور ذکر کرتا چلوں، سید اجاز احمد عاجز صاحب، اجاز شاہ عاجز صاحب، ان کا بڑا نام ہے گجرانوالا سے ہمارے، وہ ایک تنظیم بھی چلا رہے ہیں فروغ نعت کے حوالے سے، تو ان کے ساتھ بھی ایک پورا جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ ایک حلقہ احباب ہے نعت گویان کا، جن میں ابو بکر تبسم ہیں ہمارے گجرانوالا سے شاعر، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے شعراء کرام ہیں جن کے شعر، اگر ہم نعت کے شعر کے حوالے سے بات کریں تو گجرانوالا بہت زرخیز ہے. جی بالکل. آپ اور کسی بڑے شاعر کے حوالے سے کوئی تھوڑا بہت تذکرہ کریں گے؟ اس میں بات کرتا ہوں اقبال نجمی صاحب. جی سر. اقبال نجمی صاحب یہ ہر سال میں تقریباً ان کی 10 کتابیں، ایک ریکارڈ ہے، یہ ایک ریکارڈ ہے ان کا کہ اقبال نجمی صاحب کی 2009 میں ایک سال میں 12 کتابیں آئی، پھر 2014 میں یعنی 5 سال بعد پھر 12 کتاب آئی، ایک سال کے اندر، 5 سال کے بعد یعنی ایک سال کے اندر 2014 میں پھر 12 کتاب آئی، پھر 5 سال گزرے، پھر ایک سال میں 2019 میں پھر 12 کتاب آئی. وہ حمد و نعت غزل، وہ اتنے پرگو شاعر ہیں اور وہ اس طرح سے نعت کو اور حمد کو سمجھتے ہیں، اور ان کے یہ نہیں کہ وہ اس دوران کوئی کتاب نہیں آتی، ان کی اس دوران بھی بہت سی کتب آتی رہتی ہیں، اور مفیز کے جو ان کے جرائد کے حوالے سے ہے، مفیز شائع کرتے ہیں، وہ دلچسپ شائع کرتے ہیں، جامع صحت ان کا ایک رسالہ شائع ہوتا ہے، وہ مسلسل کام کرتے ہیں لیکن وہ تھکتے نہیں. گجرانوالا میں اگر دیکھا جائے نعت کے علاوہ بھی ادب کے حوالے سے سب سے مضبوط نام اس وقت محمد اقبال نجمی صاحب، اور یہ بھی انہیں کا خاصہ ہے کہ آپ نے ہر ہیئت میں لکھا ہے، ہر ہیئت میں لکھا ہے، سانیٹ ہو، دوہے ہوں، مائیے ہوں، غزل ہو، کافی ہو، انہوں نے ہر ہائیکو میں بھی انہوں نے لکھا ہے. تو اور نجمی صاحب کے علاوہ ان کا جو حلقہ احباب میں بشیر احمد صاحب ہیں، وہ بھی عاطف کمال نجمی صاحب کے چند شعر میں پیش کرتا ہوں. بستیاں پیار کی دنیا کی بسانے والے، بستیاں پیار کی دنیا میں بسانے والے، تیرے محتاج ہیں ہر دور میں آنے والے. میں تیرے نقش قدم صورت انجم دیکھوں، میں تیرے نقش قدم صورت انجم دیکھوں، کہکشاں سیرت اطہر کی سجانے والے. درس اخلاص دیا تو نے زمانے بھر کو، درس اخلاص دیا تو نے زمانے بھر کو، نور کان کو سینوں میں بسانے والے. نور حق نور یقین ان کو ملے گا نجمی، نور حق نور یقین ان کو ملے گا نجمی، پاک سیرت کو جو رہبر ہیں بنانے والے. واہ واہ. اس حوالے سے نا مجھے ایک اور نام ذہن میں آیا نجمی صاحب کی اس محفل کے حوالے سے. ہمارے یہاں ایک شاعر ہوا کرتے تھے شناور اسحاق، وہ اب لاہور چلے گئے. ان کا نعت کا ایک منفرد انداز تھا ان کا. ان کا ایک شعر دیکھیں، وہ لوگ جو براستہ طیبہ نہیں گئے، وہ لوگ جو براستہ طیبہ نہیں گئے، ان کی جبیں کو آج بھی کعبہ نہیں ملا. ان کا نہایت خوبصورت انداز تھا نعت نگاری کا بھی اور شاعری کا بھی. اس کے علاوہ اب وہ اٹک چلے گئے ہیں ہمارے ارشد محمود نشاد صاحب، وہ تھے تو اٹک سے ہی لیکن بہت عرصہ انہوں نے گجرانوالا میں گزارا. تو ان کی بھی نعت کمال نعت ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے نام ہیں، جیسے عبدالغفار واجد صاحب ہیں، وہ کاموکی میں رہائش رکھی ہوئی ہے لیکن وہ بھی اٹک کی طرف کہیں چلے گئے ہیں. بہت سے شعراء کرام ایسے ہیں جن کا تعلق تو گجرانوالا سے بنتا ہے، یا وہ گجرانوالا کے رہنے والے ہیں یا مختلف علاقوں سے گجرانوالا میں آ کے آباد ہو گئے، جیسے منظور میاں والی سے آئے. اسی طرح اور بہت سے فیضل حسن شاہ صاحب ہیں اور بہت سے نام ہیں ایسے. تو
اس حوالے سے ہم جتنی بھی بات کریں گے نعت کی، ان کے ذکر رسول کرنا یہ محبت اور عقیدت ہی کا شرف ہے. جی بالکل. یہ جسے اذن حضوری ملے گا وہی نعت لکھے گا. تو آپ اس حوالے سے کچھ اور مزید کسی شاعر کا ذکر میں ایک شاعر کا ذکر کرنا بھول گیا. جی. گکھڑ سے ان کا تعلق تھا. جی. حافظ منور حسین سرمد. جی. یہ پروفیسر اکرم رضا صاحب کے شاگرد تھے. جی. اور اسکول ٹیچر تھے. جی. تو انہوں نے اچھی نعت لکھی ہے. اچھی نعت لکھی ہے. ان کا ایک مضمون بھی شائع ہو چکا ہے. نعت یہ کراچی سے شائع ہوتا ہے نعت کا رسالہ، ایک نعت رنگ کے نام، نعت رنگ کے نام سے. جی. اس میں ان کا مضمون شائع ہوا ہے جو پروفیسر اکرم رضا صاحب کی نعت گوئی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جس میں. جی. تو یہ بڑے اچھے شاعر تھے، بڑے اچھے نعت گو شاعر تھے. اور اس کے علاوہ گکھڑ کی جو ہے وہ ادبی فضا، اس میں میں نے کچھ لوگوں کے نام لیے ہیں. جی. وہ اچھا لکھنے والے ہیں. اور بھی ہیں، اور ارشد اقبال کوکب ایک نام ہے، کوکب نام ہے گکھڑ سے. ہاں جی. اس کے بعد عبد الرشید ہے، افضل گوہر صاحب ہیں، القادری. ہاں جی. اس کے بعد افضل گوہر، سرور سلطانہ. جی. ہمارے یہاں گجرانوالہ سے وہ بھی نعت لکھتے رہے ہیں. جی بالکل. اور بھی بہت سے نام ہیں. تو آپ اس حوالے سے ہم بات کو جتنا بھی آگے بڑھائیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا ذکر نہ ختم ہونا ہے، نہ ہوگا، اور نہ ہی نعت کبھی ختم ہو سکتی ہے. مسلم تو کیا، غیر مسلم شعراء بھی اس پر طبع آزمائی کرتے ہیں، اپنی کوشش کرتے ہیں. انہیں بھی یہ ادراک ہے کہ جب تک اس رحمت دو عالم کا ذکر نہ ہو بات مکمل نہیں ہوگی، بات اپنے حد تک نہیں پہنچ سکتی. تو باتیں نعت کے حوالے سے، اس ممدوح کے حوالے سے جتنی بھی کی جائیں کم ہے. یہی عبادت ہے، یہی عقیدت ہے. تو ہمارا آج کا ادبی گوشے کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو لہذا ہمیں یہ بات اب یہیں روکنا پڑے گی. نعت کا سلسلہ نہیں رک سکتا، یہ صدیوں سے ہے، صدیوں تک جاری رہے گا. لیکن آپ مجھے اور میرے مہمان تنویر اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.